अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अफजाल। हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत, वक्त और इंतखाब के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इल्म की ये शमा हर दिल तक पहुंचती रहे और रोशन रहे। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अपनी मोहब्बत और इल्म दोस्ती का इजहार ज़रूर करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक गैर मामूली किताब पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। सैपियंस अज़ युवाल नोह हरारी। ये किताब एक ऐसी फिक्री परवाज है जो इंसान के इर्तिकाई सफर को सादा मगर तहदार अंदाज में बयान करती है। वालेकुम अस्सलाम। जी, हरारे की ये किताब सिर्फ तारीख नहीं बल्कि तारीख की तफहीम का एक नया जाविया है। ये सवाल उठाती है, इंसान क्या है, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। ये किताब रवायती तारीखी बयानियों से हटकर एक जामिया इंसानी कहानी सुनाती है। युवाल नोह हरारी एक इसराइली मुअर्रिख और फ़लसफ़ी हैं जो ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता हैं। उनकी खासियत है कि वो साइंस, तारीख, फ़लसफ़ा और नफ्सियात को एक नुक्ते पर लाकर इंसान का तज्जिया करते हैं। और यही उनकी तहरीर की ताकत है। वो न सिर्फ हक़ाइक़ को जोड़ते हैं बल्कि उनसे तसव्वुरात और नज़रियात कशीद करते हैं। उनकी तहरीर सवाल पैदा करती है और जवाब देने पर मजबूर भी। सैपियंस का मरकज़ी मुकद्दमा क्या है? हरारी कहते हैं कि इंसान, जिसे वो होमो सैपियंस कहते हैं, महज एक इर्तिकाई शाख है जो हज़ारों बरसों के हादसात, इत्तिफाक़ात और तख्लीकी क़ुव्वतों से दुनिया पर हावी हुआ। इंसान का दिमाग बड़ा हुआ मगर जिस्म कमज़ोर रहा। इंसान ने ताउन करना, कहानियाँ गढ़ना और तसव्वुराती निज़ाम बनाना सीखा। यही तसव्वुराती ताकत, मजहब, मईशत और रियासत दरअसल इंसानी तरक्की के सुतून बने। यानी हरारी की नज़र में इंसान का सफ़र मादी से ज़्यादा फिक्री है। किताब 4 बड़ी इनकलाबात पर मुश्तमिल है। पहली है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी तकरीबन 70,000 साल कबल, जब इंसान ने तसव्वुराती सोच, ज़बान और समाजी तंजीम सीखना शुरू की। दूसरी है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी तकरीबन 10,000 साल कबल, जब इंसान ने शिकार छोड़कर ज़राअत अपनाई और यहीं से माशरती ढांचे और नाबराबरी का आगाज़ हुआ। तीसरी है यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी आखिरी 5,000 साल, जब मजहब, सियासत और मंडी के निज़ाम ने इंसानों को जोड़ना शुरू किया। चौथी है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी तकरीबन 500 साल कबल, जब इंसान ने इल्म, टेक्नोलॉजी और मुशाहिदे की बुनियाद पर दुनिया को बदलना शुरू किया। ये चारों इनकलाबात गोया इंसान की कहानी के 4 अहम अबवाब हैं। हर बाब में एक नया इंसान जन्म लेता है। हरारी का असलूब बहुत रवां, पुरकशिश और सवाल अंगेज है। वो कारी को सिर्फ मालूमात नहीं देता बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। जी, इनकी तहरीर में सादगी है मगर फ़लसफ़ा पोशीदा है, कहानीपन है मगर दलील से भरा हुआ है, तनकीद है मगर एहतराम के साथ। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ मुअर्रिखीन नहीं बल्कि आम कारी, तालिब इल्म, साइंसदान और फिलासफर्स सब के लिए एक फिक्री दावत है। किताब कई बड़े सवाल उठाती है। इंसान ने दूसरे जानदारों पर गलबा कैसे हासिल किया? मजहब और असातीर का इंसानी नफ्सियात से क्या रिश्ता है? क्या ज़रआई इनकलाब वाकई तरक्की था या धोखा? क्या हम वाकई खुशतर हो गए हैं? क्या इंसान खुद अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है? इन सवालात का कोई एक जवाब नहीं बल्कि मुकालमा है, तहकीक है, फहम है, और यही इस किताब का हुस्न है। तो आज की बाब में हमने सैपियंस का तारुफ हासिल किया। ये एक किताब नहीं बल्कि इंसानी शऊर की दस्तावेज है। युवाल हरारी हमें महज माजी नहीं दिखाते बल्कि आईना देते हैं कि हम क्या थे, क्या बने और क्या बन सकते हैं। इंशाल्लाह अगले बाब में हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन पर बात करेंगे, वो मकाम जहां इंसान ने कहानियां बनानी सीखीं और हकीकत को तख्लीक किया। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेपियंस के इस बाब पर बात करेंगे जिसे हरारी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी फिक्री इनकलाब कहते हैं। वो लम्हा जब इंसान महज एक जानदार से एक कहानी गो, तख्लीककार और तमद्दन साज मखलूक में ढल गया। वालेकुम अस्सलाम। जी, हरारी के नज़दीक इंसानी तारीख का सबसे अहम मोड़ यही फिक्री इनकलाब है। ये कोई साइंसी इजाद नहीं थी, न कोई हथियार या ज़रात, बल्कि जहन की वो चमक थी जिसमें इंसान को बाकी मखलूक़ात से मुमताज़ कर दिया।
ہراری کے مطابق تقریباً 70,000 سال قبل ہومو سیپینز کے دماغ میں ایسی تبدیلیاں آئیں جنہوں نے زبان کو تخلیقی سطح پر پہنچایا، خیالی تصورات کو ممکن بنایا اور وسیع تعاون کی بنیاد رکھی۔ گویا انسان نے صرف بات کرنا نہیں سیکھا، بلکہ کہانی کہنا، افسانہ بنانا اور نظریات گھڑنا سیکھا، اور یہی صلاحیت بنی اجتماعی طاقت کی جڑ۔ ہراری کی سب سے انقلابی بات یہ ہے کہ انسان کی طاقت ہتھیار نہیں بلکہ افسانے ہیں۔ یعنی قوم ایک افسانہ ہے، مذہب ایک اجتماعی تصور، ریاست، پیسہ، قانون، سب متفقہ فکر مندیاں۔ یعنی باقی جانور سچائی دیکھتے ہیں، انسان افسانے پر یقین کرتا ہے، اور انہی کہانیوں کی بنیاد پر ہزاروں، لاکھوں لوگ ایک ساتھ متحد ہو سکتے ہیں۔ زبان کے ذریعے انسان نے نہ صرف ابلاغ کیا بلکہ غیر موجود اشیاء پر گفتگو ممکن بنائی، جیسے خدا موجود ہے، تصوراتی عقیدہ، قوم کی حفاظت کرو، علامتی جذبہ، نوٹ کی قیمت ہے، اجتماعی یقین۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے فطری دنیا سے ماورائی دنیا تخلیق کی، ایک ایسی دنیا جو ذہنوں میں بسے مگر حقیقی دنیا کو کنٹرول کرے۔ ہراری ایک اور بنیادی نقطہ اٹھاتے ہیں، سیپینز کی اصل طاقت اجتماعی تخیل ہے۔ باقی مخلوقات محدود سطح پر تعاون کر سکتی ہیں، جیسے شہد کی مکھیاں یا بھیڑیے، مگر انسان لاکھوں کی سطح پر تعاون کر سکتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مشترکہ کہانیوں پر یقین رکھتا ہے۔ فوجیں، بینک، عدلیہ، اقوام متحدہ سب اجتماعی تخیل کا مظہر ہیں۔ اب ایک سوال ہے، اگر ہم سب افسانے پر یقین کرتے ہیں تو سچ کیا ہے؟ ہراری کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ سچ وہ ہے جو طبیعت میں ہو، مثلاً کشش عقل۔ افسانہ وہ ہے جو معاشرت میں ہو، مثلاً انسانی حقوق، قومیت۔ اور ان افسانوں نے انسان کو وہ قوت دی جس نے نہ صرف زمین پر حکومت قائم کی بلکہ خود اپنے ارتقاء کا رخ بھی بدلا۔ فکری انقلاب نے کیا، انسانی تعلقات کو وسیع کیا، قبیلوں کو قوموں میں بدلا، وقت، تاریخ اور مستقبل جیسے تصورات کو جنم دیا، تصوراتی مخلوقات جیسے دیوتا، نظریہ، قانون اور ضمیر کو وجود دیا۔ یعنی یہی وہ بنیاد تھی جس پر ساری تاریخ تعمیر ہوئی۔ آج کے باب کا پیغام یہ ہے کہ انسان کی اصل برتری ہتھیاروں میں نہیں بلکہ تخیل میں ہے۔ ہم کہانیاں بناتے ہیں اور وہی کہانیاں ہمیں قائد، شاعر، مذہبی اور قانون دان بناتی ہیں۔ ہراری نے بتایا کہ اگر ہم اپنے افسانوں کو سمجھ لیں تو ہم خود کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے باب میں ہم ایگریکلچرل ریولوشن پر بات کریں گے، جب انسان نے زمین کو کاشت کرنا شروع کیا مگر شاید خود کو محدود کر لیا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیپینز کے ایک نہایت چونکت دینے والے باب پر بات کریں گے، زرعی انقلاب۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت انسانی ترقی کا عظیم قدم تھا، مگر ہراری اس خیال کو مکمل چیلنج کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، ہراری زرعی انقلاب کو تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے گندم کو قابو میں کیا، لیکن حقیقت میں گندم نے انسان کو قابو میں کر لیا۔ زرعی انقلاب تقریباً 10,000 سال قبل شروع ہوا، جب انسان نے شکار اور پھل چننے کی زندگی چھوڑ کر زمین پر کاشتکاری شروع کی۔ اس سے خوراک کی پیداوار بڑھی، آبادی میں اضافہ ہوا، مستقل بستیاں بنیں، تہذیبوں کی بنیاد پڑی۔ بظاہر یہ ترقی لگتی ہے، لیکن ہراری کہتے ہیں کہ انسان نے زیادہ پیدا کرنا شروع کیا مگر خود زیادہ مصروف، کم آزاد اور زیادہ بیمار ہو گیا۔ شکاری انسان آزاد ہوتا تھا، متویع غذا کھاتا، روزانہ چند گھنٹے محنت کرتا، نئی جگہوں پر جاتا، ماحول بدلتا۔ مگر زرعی انسان؟ وہ زمین، موسم، فصل اور اناج کے تابع ہو گیا۔ دن بھر کی مشقت، غذائی تنوع میں کمی اور معاشرتی نابرابری سب اسی انقلاب کے بعد شروع ہوئے۔ ہراری بہت دلچسپ انداز میں کہتے ہیں، ہم نے گندم کو قابو کیا یا گندم نے ہمیں؟ کیونکہ انسان نے گندم کی حفاظت کے لیے گھر بنائے، پانی کی نکاسی، ذخیرہ اور نگرانی شروع کی، گندم کے لیے جنگیں، قوانین، دیوی دیوتا بنائے۔
یہاں تک کہ اپنی خوراک اور زندگی کا نظام بدل دیا۔ گویا گندم لک معاشرتی معمار بن گئی۔ زرعی انقلاب کے بعد مال و دولت جمع ہونے لگی، زمین کی ملکیت شروع ہوئی، جاگیرداری اور بادشاہت کی بنیاد پڑی، امیر اور غریب کا فرق بڑھنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب طبقاتی تقسیم وجود میں آئی۔ شکار کرنے والے آزاد لوگ اب کسی زمیندار کے مزارع یا سپاہی بن گئے۔ ہراری کہتے ہیں کہ زرعی معاشروں میں خواتین کا مقام بھی کمزور ہو گیا۔ شکار دور میں وہ مردوں کے برابر تھیں، مگر زرعی دور میں جسمانی محنت کا زور مردوں پر آ گیا، وراثت کے قوانین بنے، عورت کو نسل بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یعنی زرعی انقلاب نے صرف خوراک ہی نہیں، معاشرتی اقدار بھی بدل ڈالی۔ کیا زرعی معاشرے زیادہ خوش تھے؟ ہراری کہتے ہیں نہیں۔ کیونکہ زیادہ کام کم آرام، زیادہ بچے مگر زیادہ بیماری، بند بستیاں مگر زیادہ جھگڑے۔ گویا ترقی کی قیمت آزادی، صحت اور ذہنی سکون سے ادا کی گئی۔ ہراری ہمیں ایک اور پہلو پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں یا تہذیبیں ہمیں ڈھالتی ہیں؟ زرعی انقلاب نے انسان کو زمین پر باندھ دیا، مگر وہ اس تبدیلی کو واپسی کے قابل نہ بنا سکا۔ اس نے جال بنا اور خود اس میں پھنس گیا۔ آج کے باب میں ہم نے دیکھا کہ زرعی انقلاب بظاہر ایک ترقی تھی، مگر در حقیقت اس نے انسان کو آزادی سے غلامی، فطرت سے نظام اور توازن سے عدم توازن کی طرف دھکیل دیا۔ ہراری ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ترقی کا ہر قدم قیمت مانگتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا وہ قیمت خوشی اور سکون سے زیادہ تو نہیں؟ انشاءاللہ اگلے باب میں ہم یونیفیکیشن آف ہیومینٹی پر بات کریں گے، جب انسان نے وسیع معاشرتی ڈھانچے، ریاست، مذہب اور معیشت کے ذریعے ایک مشترکہ فریم ورک میں جینا سیکھا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کے ایک اور اہم موڑ پر، وہ مقام جہاں ہومو سیپینز نے صرف قبیلے نہیں بلکہ قومیں، سلطنتیں اور عالمی نظام تشکیل دینا شروع کیا۔ ہراری اسے ان یونیفیکیشن آف ہیومینٹی کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، زرعی انقلاب کے بعد انسانوں کی تعداد بڑھی، مسائل بڑھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مذہب، ریاست اور معیشت جیسے اداروں نے انسانوں کو ایک مشترکہ فریم ورک میں باندھنا شروع کیا۔ ہراری کے مطابق لاکھوں انسان ایک ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو تو جانتے بھی نہیں، مگر پھر بھی قانون مانتے ہیں، ریاست پر اعتماد کرتے ہیں، کرنسی کو قبول کرتے ہیں۔ اس اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ ہراری کہتے ہیں متفقہ افسانے، مذہب، نظریہ، علامتیں اور ضوابط۔ یعنی انسانی معاشرت کا تسلسل ان خیالی سچائیوں پر ہے جن پر اجتماعی یقین ہو۔ ہراری کے مطابق مذہب سب سے پہلا نظام تھا جس نے مختلف قبائل کو ایک مشترکہ زبان، اخلاقیات اور مقصد دیا۔ وہ مذہب کو آفاقی افسانہ کہتے ہیں، ایسا افسانہ جو معنی فراہم کرتا ہے، قوانین دیتا ہے، نظم و ضبط قائم کرتا ہے۔ لیکن وہ مذہب کو تنقیدی زاویے سے دیکھتے ہیں، بطور سماجی ایجاد نہ کہ الہامی حقیقت۔ اس نقطہ نظر سے اختلاف ممکن ہے، مگر اسے سمجھنا ضروری ہے کہ ہراری کی نظر میں مذہب نظم اجتماعی کا سب سے مضبوط آلہ ہے۔ جیسے جیسے قبیلے ریاستوں میں بدلے، طاقت اور علم کا توازن بھی بدلا۔ ہراری کہتے ہیں کہ سلطنتیں محض فوجی غلبہ نہیں ہوتیں، بلکہ وہ ثقافتی ہم آہنگی اور علمی ہمکاری کا ذریعہ بھی بنیں۔ وہ رومن، عباسی، منگول اور برٹش امپائر کی مثالیں دیتے ہیں، جو بظاہر قبضہ گیر تھیں مگر ساتھ ہی زبانیں، قانون، بازار اور تصورات کا تبادلہ بھی کرتی تھیں۔ یعنی سلطنت صرف طاقت کا اظہار نہیں، نظم، وسعت اور نظریاتی اتحاد بھی ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک چیز نے تمام انسانوں کو سب سے زیادہ متحد کیا ہے تو وہ ہے پیسہ۔ کیونکہ ہر قوم اسے مانتی ہے، ہر مذہب اسے استعمال کرتا ہے، ہر نظام اس پر قائم ہے۔ پیسہ ایک ایسا افسانہ ہے جس پر سب کا یقین ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا ڈیجیٹل کوڈ میں۔ اور یہ یقین ہی ہے جو اسے طاقتور بناتا ہے۔
حقیقی نہیں مگر سب سے مؤثر سچائی۔ انسانی اتحاد صرف جنگ یا دولت سے ممکن نہیں بلکہ ثقافتوں کے امتزاج سے ہوتا ہے۔ ہراری اسے گلوبلائزیشن بیفور ماڈرنٹی کہتے ہیں۔ جیسے عربوں نے یونانی فلسفہ محفوظ رکھا، چینی کاغذ نے یورپ کی طباعت کو جنم دیا، ہندوستانی اعداد نے سائنس کو بدل دیا۔ یعنی ہم ایک مشترکہ ورثے کا حصہ ہیں جسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی حدود سے باہر دیکھنا ہوگا۔ آج جو ہم بات کرتے ہیں، آزادی، انسانی حقوق، جمہوریت، یہ سب بھی جدید افسانے ہیں۔ ہراری ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی تخلیقی سچائیاں ہیں جو انسانوں کو نظم، اتحاد اور مقصد دیتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آج کے افسانے سائنس، تعلیم اور مکالمے سے جنم لیتے ہیں، نہ کہ صرف روایت سے۔ تو آج کے باب کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان نے مذہب، ریاست اور کرنسی جیسے خیالی سچائیوں کے ذریعے ایک ایسی دنیا بنائی جہاں لاکھوں افراد مختلف پس منظر کے باوجود متحد ہو سکتے ہیں۔ یہ اتحاد ظاہری نہیں بلکہ داخلی یقین، مشترکہ کہانی اور اجتماعی تخیل کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے باب میں ہم بات کریں گے سائنٹیفک ریولوشن پر، وہ لمحہ جب انسان نے علم کو محض وراثت یا مذہب سے نہیں بلکہ تجربے، مشاہدے اور منطق سے حاصل کرنا شروع کیا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس باب پر گفتگو کریں گے جسے ہراری انسانی تاریخ کی سب سے دھماکہ خیز تبدیلی قرار دیتے ہیں، یعنی سائنٹیفک ریولوشن۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ وہ دور ہے جب انسان نے پہلی بار کھلے دل سے کہا ہم نہیں جانتے، اور یہی اعتراف علم کا پہلا قدم بنا۔ سائنسی انقلاب تقریباً 500 سال قبل یورپ میں شروع ہوا، جب علم کو مذہب یا فلسفے کی پابندی سے نکال کر مشاہدہ، تجربہ اور دلیل کی بنیاد پر استوار کیا گیا۔ اس سے پہلے علم یقین پر مبنی تھا، اب وہ شک سے گزرتا ہے۔ یہی سائنس کی اصل روح ہے۔ ہراری کے مطابق سائنسی انقلاب کی بنیاد اس اقرار پر تھی کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ رویہ انقلابی تھا۔ اس نے انسان کو سوالات اٹھانے، تجربات کرنے اور پرانے علم کو چیلنج کرنے کی اجازت دی۔ ہراری کہتے ہیں کہ سائنسی علم تنہا نہیں بڑھا، اسے یورپی سلطنتوں کی طاقت نے بھی پر دیے۔ جی، کیونکہ دریافتیں، نقشے، بحری جہاز سب علم کی پیداوار تھے، اور انہی علم نے سلطنتوں کو نئی زمینوں، دولتوں اور ثقافتوں تک پہنچایا۔ گویا سائنس اور سلطنت ساتھ ساتھ چلے۔ ہراری سرمایہ داری کو بھی سائنس کے پھیلاؤ سے جوڑتے ہیں۔ سرمایہ دار نئی اشیاء میں سرمایہ لگاتے ہیں، نئی دریافتوں سے منافع کماتے ہیں اور ترقی کو ممکن بناتے ہیں۔ جیسے دوا ساز کمپنیاں، خلائی تحقیق یا ڈیجیٹل انقلاب، سب سائنسی سوچ اور سرمایہ داری کے امتزاج سے وجود میں آئے۔ ہراری ایک نقطہ اور اٹھاتے ہیں کہ سائنس خود کو حقیقت نہیں کہتی، بلکہ ایک مسلسل تلاش ہے۔ اس لیے سائنسی نظریات عارضی ہوتے ہیں، کل جو درست تھا آج غلط ہو سکتا ہے۔ یہی فکری انکساری یعنی انٹلیکچول ہیوملٹی سائنس کا جوہر ہے۔ اس کے برعکس قدیم نظام علم حتمی دعوے کرتے تھے، جس سے تحقیق رک جاتی تھی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں طب، انجینئرنگ اور فلکیات میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ انسانی عمر بڑھی، دنیا سکڑی اور انسان فطرت کو قابو میں لانے لگا۔ مگر ساتھ ہی ماحولیات تباہ ہوئی، جنگوں کی طاقت بڑھ گئی اور انسان خدا بننے کا خواب دیکھنے لگا۔ سائنسی انقلاب کے بعد انسان نے کائنات میں اپنے مقام کو از سر نو متعین کیا۔ اب وہ زمین کا مرکز نہیں، خدا کی مخلوق نہیں، بلکہ ایک بے کنار کائنات کا جستجو کرنے والا مسافر ہے۔ یہ تبدیلی صرف علم میں نہیں بلکہ انسانی احساس نفس میں آئی۔ آج کے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس نے انسان کو مشاہدہ، سوال، تجربہ اور شک کا ہنر دیا، اور یہی ہنر ترقی کی بنیاد ہے۔ ہراری یاد دلاتے ہیں کہ سائنس نہ خیر ہے نہ شر، یہ صرف ایک آلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے کون استعمال کرتا ہے اور کس مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے باب میں ہم بات کریں گے صنعتی انقلاب پر، جب انسان نے صرف علم نہیں بلکہ مشین، وقت
اور سرمایہ کو منظم کر کے دنیا کو بدل ڈالا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کے ایک اور اہم موڑ پر، وہ مقام جہاں ہومو سیپینز نے صرف قبیلے نہیں بلکہ قومیں، سلطنتیں اور عالمی نظام تشکیل دینا شروع کیا۔ ہراری اسے ان یونیفیکیشن آف ہیومن کائنڈ کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، زرعی انقلاب کے بعد انسانوں کی تعداد بڑھی، مسائل بڑھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مذہب، ریاست اور معیشت جیسے اداروں نے انسانوں کو ایک مشترکہ فریم ورک میں باندھنا شروع کیا۔ ہراری کے مطابق لاکھوں انسان ایک ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو تو جانتے بھی نہیں، مگر پھر بھی قانون مانتے ہیں، ریاست پر اعتماد کرتے ہیں، کرنسی کو قبول کرتے ہیں۔ اس اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ ہراری کہتے ہیں متفقہ افسانے، مذہب، نظریہ، علامتیں اور ضوابط۔ یعنی انسانی معاشرت کا تسلسل ان خیالی سچائیوں پر ہے جن پر اجتماعی یقین ہو۔ ہراری کے مطابق مذہب سب سے پہلا نظام تھا جس نے مختلف قبائل کو ایک مشترکہ زبان، اخلاقیات اور مقصد دیا۔ وہ مذہب کو آفاقی افسانہ کہتے ہیں، ایسا افسانہ جو معنی فراہم کرتا ہے، قوانین دیتا ہے، نظم و ضبط قائم کرتا ہے۔ لیکن وہ مذہب کو تنقیدی زاویے سے دیکھتے ہیں، بطور سماجی ایجاد نہ کہ الہامی حقیقت۔ اس نقطہ نظر سے اختلاف ممکن ہے، مگر اسے سمجھنا ضروری ہے کہ ہراری کی نظر میں مذہب نظم اجتماعی کا سب سے مضبوط آلہ ہے۔ جیسے جیسے قبیلے ریاستوں میں بدلے، طاقت اور علم کا توازن بھی بدلا۔ ہراری کہتے ہیں کہ سلطنتیں محض فوجی غلبہ نہیں ہوتیں، بلکہ وہ ثقافتی ہم آہنگی اور علمی ہمکاری کا ذریعہ بھی بنیں۔ وہ رومن، عباسی، منگول اور برٹش امپائر کی مثالیں دیتے ہیں جو بظاہر قبضہ گیر تھیں مگر ساتھ ہی زبانیں، قانون، بازار اور تصورات کا تبادلہ بھی کرتی تھیں۔ یعنی سلطنت صرف طاقت کا اظہار نہیں، نظم، وسعت اور نظریاتی اتحاد بھی ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک چیز نے تمام انسانوں کو سب سے زیادہ متحد کیا ہے تو وہ ہے پیسہ، کیونکہ ہر قوم اسے مانتی ہے، ہر مذہب اسے استعمال کرتا ہے، ہر نظام اس پر قائم ہے۔ پیسہ ایک ایسا افسانہ ہے جس پر سب کا یقین ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا ڈیجیٹل کوڈ میں۔ اور یہ یقین ہی ہے جو اسے طاقتور بناتا ہے، حقیقی نہیں مگر سب سے مؤثر سچائی۔ انسانی اتحاد صرف جنگ یا دولت سے ممکن نہیں، بلکہ ثقافتوں کے امتزاج سے ہوتا ہے۔ ہراری اسے گلوبلائزیشن بیفور ماڈرنٹی کہتے ہیں۔ جیسے عربوں نے یونانی فلسفہ محفوظ رکھا، چینی کاغذ نے یورپ کی طباعت کو جنم دیا، ہندوستانی عادات نے سائنس کو بدل دیا۔ یعنی ہم ایک مشترکہ ورثے کا حصہ ہیں جسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی حدود سے باہر دیکھنا ہوگا۔ آج جو ہم بات کرتے ہیں، آزادی، انسانی حقوق، جمہوریت، یہ سب بھی موجودہ افسانے ہیں۔ ہراری ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی تخلیقی سچائیاں ہیں جو انسانوں کو نظم، اتحاد اور مقصد دیتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آج کے افسانے سائنس، تعلیم اور مکالمے سے جنم لیتے ہیں، نہ کہ صرف روایت سے۔ تو آج کے باب کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان نے مذہب، ریاست اور کرنسی جیسے خیالی سچائیوں کے ذریعے ایک ایسی دنیا بنائی جہاں لاکھوں افراد مختلف پس منظر کے باوجود متحد ہو سکتے ہیں۔ یہ اتحاد ظاہری نہیں، بلکہ داخلی یقین، مشترکہ کہانی اور اجتماعی تخیل کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے باب میں ہم بات کریں گے سائنٹیفک ریولوشن پر، وہ لمحہ جب انسان نے علم کو محض وراثت یا مذہب سے نہیں بلکہ تجربہ، مشاہدہ اور منطق سے حاصل کرنا شروع کیا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر غور کریں گے جو ہراری کی کتاب کے سب سے اہم ابواب میں شامل ہے کہ کیا تمام تر ترقی کے باوجود انسان خوش ہوا؟ وعلیکم السلام۔ جی، یہ سوال نہ صرف فلسفیانہ ہے بلکہ انتہائی ذاتی بھی۔ ہراری کہتے ہیں کہ انسان نے زراعت، صنعت اور سائنس میں ترقی تو کی، مگر اس کا اثر انسان کی ذاتی خوشی پر کیا پڑا؟ ہراری کے مطابق شکار اور ابتدائی کسان دور کے انسان زیادہ متحرک، فطرت سے قریب اور معاشرتی طور پر مربوط تھے۔ وہ لمبی عمر نہیں جیتے تھے، مگر ان کی زندگی سادگی، فطری توازن اور اجتماعی ہم آہنگی پر مبنی تھی۔ جدید دور میں سہولیات ہیں، علاج ہے، تعلیم ہے،
مگر ساتھ ہی تنہائی، ذہنی دباؤ اور معاشرتی خلا بھی ہے۔ گویا ہم نے جسمانی دکھ کم کیے مگر ذہنی اور روحانی بے چینی بڑھا لی۔ ہراری پوچھتے ہیں خوشی کو کیسے ناپا جائے؟ دولت سے، آزادی سے، سماجی تعلق سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل خوشی کا انحصار انسان کے اندرونی احساسات پر ہے، نہ کہ صرف بیرونی ترقی پر۔ جدید دنیا میں تعلقات عارضی، خاندان محدود اور کام کا دباؤ شدید ہے۔ ایسے ماحول میں انسانی خوشی کا سکڑ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہراری اسی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسانی ذہن اس نظام کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ ایک اور نکتہ، جیسے جیسے ترقی ہوئی، انسان کی توقعات بھی بڑھتی گئیں۔ اور جب توقعات پوری نہ ہوں تو مایوسی اور بے سکوئی جنم لیتی ہے۔ گویا ترقی خود خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ ہراری کا ایک سائنسی نکتہ یہ بھی ہے کہ انسان کا دماغ لاکھوں سال پہلے کی فطرت کے مطابق ڈھلا ہے۔ جدید دنیا کی رفتار، شور اور بے ترتیبی دماغ کو موافق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذہنی امراض، تناؤ اور تشویش پیداوار بڑھنے کے باوجود کم نہیں ہو رہے۔ ہراری کسی مخصوص خوشی کے ماڈل کو نہیں پیش کرتے، مگر وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی ترجیحات، تعلقات اور اندرونی سکون پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ بدھ مت کے مائنڈ فلنس جیسے نظریات کو قابل غور سمجھتے ہیں، جہاں انسان اپنے خیالات اور احساسات کا مشاہدہ کرتا ہے، رد عمل نہیں دیتا۔ آج کے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ترقی، دولت اور سہولت سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کی خوشی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ ہراری ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنا بنایا، بلکہ یہ ہے کہ ہم کیسے جیتے۔ انشاءاللہ اگلے باب میں ہم بات کریں گے مستقبل کے انسان پر، جب بائیو ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ارتقاء انسان کو نئی مخلوق میں بدل سکتے ہیں۔ تب کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیپینز کی گفتگو میں اس باب پر پہنچے ہیں جو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، کیونکہ یہ ماضی نہیں، مستقبل کی بات کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہراری اس باب میں سوال اٹھاتے ہیں، کیا انسان وہی رہے گا یا بائیو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت ہمیں کچھ اور بنا دے گی؟ لاکھوں سال تک ارتقاء ایک قدرتی عمل تھا، لیکن اب انسان خود اپنا ارتقاء کنٹرول کرنے لگا ہے۔ ڈی این اے میں ترمیم، جینیاتی انجینئرنگ اور مصنوعی اعضاء، یہ سب ہراری کے نزدیک ہومو سیپینز کی اگلی نسل یعنی ہومو ڈیوس کی تمہید ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی اور جینیاتی ترمیم۔ اب سائنسدان جینز کو تبدیل کر سکتے ہیں، بیماریوں کو مٹا سکتے ہیں اور حتیٰ کہ خصوصیات چن سکتے ہیں، مثلاً ذہانت، قد، رنگت۔ یہ سب حیران کن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم انسان کو بہتر بنا رہے ہیں یا ایک نئی مخلوق تخلیق کر رہے ہیں؟ ہراری کہتے ہیں کہ انسان کا شعور اس کی شناخت کی بنیاد ہے، مگر اب اے آئی زبان سیکھتی ہے، فیصلے کرتی ہے، موسیقی، تحریر اور تخلیق تک کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مشینیں انسانی کاموں سے بہتر ہو گئیں تو پھر انسان کی حیثیت کیا رہے گی؟ اور اگر وہ شعور بھی حاصل کر لیں تو پھر اخلاق، حق، ذمہ داری جیسے تصورات کا کیا بنے گا؟ یہ سب ٹیکنالوجی صرف سائنسی نہیں ہے، یہ معاشی اور سیاسی طاقت سے بھی جڑی ہے۔ کون جینز ایڈٹ کر سکے گا؟ کس کے پاس ذہین مشینیں ہوں گی؟ کون طویل عمر خرید سکے گا؟ یعنی انسانوں میں نابرابری کا نیا باب قدرتی نہیں، مصنوعی۔ ہراری خبردار کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی صرف امیر طبقات کے لیے ہوئی تو انسانی برابری کا خواب ختم ہو جائے گا۔ 5واں، ہومو ڈیوس، خدائی صفات والا انسان۔ کتاب کے آخر میں ہراری ہومو ڈیوس کا تصور پیش کرتے ہیں، ایسا انسان جو بیماری سے آزاد ہو، موت کو شکست دے اور خود اپنی تقدیر لکھے۔ مگر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا انسان اخلاقی ہوگا یا محض ایک طاقتور مشین نما مخلوق؟ اگر انسان سب کچھ جان لے، سب کچھ بنا لے، تو پھر خدا، روح، عبادت کا تصور کہاں کھڑا ہوگا؟ ہراری کہتے ہیں کہ شاید مستقبل کی سب سے بڑی جنگ روحانیت اور ٹیکنالوجی کے بیچ ہوگی۔ آج کے باب میں ہم نے دیکھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری شناخت، جسم اور ذہن کو بھی بدل سکتی ہے۔
ہراری خبردار کرتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا چیلنج اب یہ نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے اور آخری باب میں ہم کتاب کا مجموعی جائزہ لیں گے اور بات کریں گے کہ سیپینز ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہم سیپینز کے آخری باب میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم پوری کتاب کا جامع جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہراری ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ ایک حیران کن فکری سفر رہا جہاں انسان کی ابتدا، ترقی، جنگ، سیاست، مذہب، سائنس، خوشی اور مستقبل سب کا جائزہ لیا گیا۔ ہراری نے دکھایا کہ ہومو سیپینز کوئی اشرف المخلوقات کی منزل سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک معمولی جانور تھا جو شکار کرتا، بھاگتا، خوفزدہ ہوتا، مگر رفتہ رفتہ خیالی تصورات پر ایمان لانے لگا۔ اور یہی طاقت، یعنی افسانوں پر اجتماعی یقین، اسے ہر دوسری مخلوق پر غالب لے آئی۔ ہراری بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہماری ترقی نے ہمیں واقعی بہتر بنایا، یا ہم نے زمین کو برباد کیا، خود کو الگ کر لیا، سکون کھو دیا۔ ان کے نزدیک ترقی ایک ایمبیگیوس لیگیسی ہے، نہ مکمل خیر، نہ مکمل شر۔ کتاب کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا افسانوں سے بناتا ہے، چاہے وہ مذہب ہو، ریاست ہو، قانون ہو یا انسانی حقوق۔ ان افسانوں پر ہمارا یقین ہی ہمیں متحد، منظم اور متمدن بناتا ہے۔ ہراری نے بتایا کہ سائنس، سرمایہ داری اور سلطنت نے مل کر ترقی کو ممکن بنایا، دنیا کو چھوٹا کیا، انسان کو طاقتور بنایا، مگر ساتھ ہی استحصال، طبقاتی تفاوت اور ماحولیاتی تباہی کا بیج کی بویا۔ اگر ساری ترقی کے بعد بھی انسان خوش نہیں تو کیا فائدہ؟ ہراری کے مطابق انسانی تاریخ کی سب سے اہم کامیابی خوشی نہیں، قوت اور قابو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی کامیابیوں کا نیا معیار طے کرنا ہوگا۔ اب ہم اس دہانے پر ہیں جہاں انسان انسان نہیں رہے گا، بلکہ جناتی طور پر بدلے گا، مصنوعی ذہانت سے جڑے گا اور شاید اپنی نو سے آگے نکل جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ سب کچھ کسی اخلاقی ویژن کے تحت کریں گے یا صرف طاقت کے لیے؟ سنائس دو ریکانٹیکٹ، سیپینز کی اصل دعوت۔ ہراری کوئی واضح نتیجہ یا حکم نہیں دیتے، وہ صرف ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، گواٹر، ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم کیا بننا نہیں چاہتے۔ سیپینز ہمیں نہ صرف تاریخ سکھاتی ہے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بصیرت بھی دیتی ہے۔ یہ مکالمہ ہمارے لیے ایک فکری سفر تھا جو صرف ہراری کی باتوں کو دہرانا نہیں بلکہ ان پر غور، مکالمہ اور خود احتسابی کا ذریعہ تھا۔ دعا ہے کہ ہم صرف سیکھنے والے سیپینز نہ رہیں بلکہ دانش مند، اخلاقی اور باخبر انسان بنیں۔ اللہ ہمیں بصیرت دے کہ ہم اپنی تاریخ، حال اور مستقبل کو سمجھ سکیں۔ آپ سے پھر کسی فکری ملاقات میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔